गाड़ी झटके से रुकी। सामने ही वो रास्ता रोके खड़ी थी। अंजला ने एक आंख विंग करते उसे बाहर आने का इशारा किया तो वो स्टीयरिंग पे रखे हाथों की गिरफ्त मजीद सख्त कर गया। एसपी बाहर निकलो, काम है आपसे। वो अपने नाखनों पे फूंक मारते उसकी गाड़ी के बोनट पे टेक लगाती इतरा के हुक्म सादिर कर गए। शाजिल ने गुस्सा जब्त करते खुद पे कंट्रोल पाते बाहर निकलते उससे अपनी गाड़ी से दूर कर गया कि वो यकदम उसकी बाहों का हार बन गई। इर्द गिर्द लोगों का इतना हजूम ना था, लेकिन जितने भी लोग वहां इस वक्त मौजूद थे अपनी अपनी जगह पर ठहर गए। ये पाकिस्तान था और पाकिस्तान में ये सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दूर हटो। वो फौरन उसको खुद से परे झटक गया तो वो बुरा सा मुंह बनाते इर्द गिर्द देखती उसके पास आई। एसपी इतना भाव क्यों खा रहे हो? एक कंप्लेन लिखवानी है, अंजिला ने मुंह बनाते कहा। तो पुलिस स्टेशन जाके लिखवाओ। वो वापस पलटा कि अंजिला फिर से राह में हायल हुई। एसपी मेरी रिपोर्ट तुम ही लिखोगे और मसला भी तुम ही हल करोगे, किसी और के बस की बात नहीं। वो उसके कांधे से कांधा टच करते धीरे से बोली, अच्छा बैठो गाड़ी में, तुम्हारा मसला हल करूं। वो भी अब फॉर्म में आया था और अंजला शमसी तो वारी सदके होते फौरन गाड़ी में बैठी। अब गाड़ी की स्पीडें थी और अंजला की चीखें। उसे गाड़ी की तेज स्पीड से डर लगता था और एसपी शाजिल ने उसे अच्छे से सबक सिखाते गाड़ी को एक पहाड़ी के करीब ले जाते झटके से रोका। अब बताओ क्या मसला है तुम्हारा? बहुत पुरसकून अंदाज था। अंजला शमसी ने आंखों में आंसू लिए अपने हवास दुरुस्त करते एसपी शाजिल की जानिब खाली खाली नज़रों से देखा और अगले ही पल गहरे सांस भरते वो आगे बढ़ के उसकी गोद में चढ़ के बैठ गए। शाजिल उसके समल पे एकदम थमा था। उसके दोनों इतराफ घुटने टेकते वो उसका गिरेबान थामे अपनी जानिब झटका दे गई और शिद्दत से उस पर झुकी और उसके लबों को तशद्दुद का निशाना बनाया। वो बिल्कुल चुपचाप उसे देखे गया जबकि वो उस पर झुकती उसकी सांसें अनहील करती उसको सीट की पुश्त पे टिका गई, बिल्कुल जंगली बिल्लियों की तरह। वो उस पे जारहाना अंदाज में कट लगाते ज़रा सा पीछे हटते अपनी सांसें बहाल करते गहरे सांस भरने लगी। उसकी तमाम कार्रवाई में शाजिल ने साथ ना दिया, लेकिन उसे रोका भी नहीं। क्या हुआ? बस इतनी ही हिम्मत थी। वो पुरसुकून अंदाज में पूछ रहा था। ये सज़ा थी, आइंदा गाड़ी तेज चलाई तो इससे भी ज़्यादा सख्त सज़ा दूंगी। वो माथे पर बल डाले जारहाना अंदाज में उसे अपनी तरफ खींच गई जबकि उसकी कमर स्टीयरिंग पे जा लगी। जब अचानक ही शाजिल ने गाड़ी स्टार्ट करते स्टीयरिंग घुमाया तो वो भी झूलती दूसरी जानिब निकली। वो दूसरी तरफ झूल के गिरती इससे पहले ही शाजिल ने उसे खींच के अपने से करीब करते अब की बार उस पे झुका और साथ ही गाड़ी को रिवर्स गियर पे डालते फुल स्पीड पे छोड़ा। इंजला की तो सांसें ही रुक गई। गाड़ी की स्पीड ने उसके औसान खता कर दिए। वो शाजिल के साथ बुरी तरह चिपकी, उसके होश ठिकाने लगा रही थी। शाजिल उसे खुद से इतने करीब महसूस करते गाड़ी को एक झटके से रोक गया। वो उसकी गोद में उछल के वापस बैठी जबकि उसके गले के गिर्द दबी बाहें सख्ती से हमाइल की हुई थी। एसपी, वो गहरा सांस भरते अपनी सुर्ख कंधारी होंठों को गुस्से से मरोड़ती शाजिल को घूरने लगी, जो सीट को ज़रा सा पीछे करते उसे फुर्सत से निहारने लगा। इतनी स्पीड में कौन चलाता है पागल एसपी? ऊपर से मेरी सांसें रोकी थी, कोई एक्सीडेंट हो जाता तो। वो अब की बार घबराई थी। रिस्क ही तो इश्क है। वो एक बार फिर से उसके सर के पीछे से हाथ डालता उसे खुद पे झुका गया। कौन समझ सकता था कि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे या जानी लवर। क्या मसला है? क्यों इतना चिल्ला रही हो? शनाया के बार बार चलाने पे सादिया बेगम ने उसे घूरते हुए पूछा। मेरा पाँव देखें, इसमें कांटा चुभ गया है, मुझे दर्द हो रही है मामा, प्लीज़ निकाल दें वरना मैं इस दर्द से मर जाऊंगी। वो मुसलसल चिल्लाते हुए पूरे घर को सर पे उठाए हुए थी। शनाया रिलैक्स हो जाओ, इतना बड़ा कांटा नहीं जितना तुमने शोर मचाया हुआ है। सादिया बेगम ने फिर से उसे डपटा था तो वो मुंह बना गई, लेकिन आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। कबीर बेटा यहाँ आए। वो जो सुबह सुबह कबीर को हॉस्पिटल जाता देख रही थी, फौरन उसे पुकारा। क्या हुआ चच्ची जान? वो एक नज़र उस ड्रामा क्वीन शनाया शाह को देखता
دوسری نظر سعدیہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ بیٹا دیکھنا تو اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، نہ دیکھنے دے رہی ہے نہ چپ کر رہی ہے، عجیب شور شرابہ مچایا ہوا ہے اس نے۔ وہ ضد چاہ رہی تھی۔ کبیر نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اس سے تقریباً 12 سال چھوٹی تھی اور وہ اس کو اپنے قدموں میں بٹھانا چاہتی تھی۔ کبیر نے دانت پیستے اس کے نرم و ملائم پیروں کی جانب دیکھا جو ہاتھ لگائے میلے ہوتے تھے۔ کبیر اور وقت ہوتا تو انکار کر دیتا، پر اپنی چچی جان کو منع نہیں کر سکا۔ صوفے پہ ایک طرف برجمان ہوتے، وہ اس کا پاؤں اٹھاتا اپنی تھائی پہ رکھ کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ شنایا کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ پیچھے جا گری، اس کا سر صوفے کی آرم سے جا لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میرا پاؤں دیکھ رہے ہیں یا میرا سر توڑنے لگے ہیں؟ وہ منہ بناتے بولی۔ اتنے میں سعدیہ بیگم کچن کی جانب بڑھ چکی تھی۔ میرا بس چلے تو تمہارا سر پھوڑ دوں، وہ دانت کچکچا کے بولا۔ میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ جعلی ڈاکٹر۔ وہ آگے ہوتے اس سے لڑنے مرنے کو تیار ہوئی۔ کبیر نے ایک نظر اس کی سونی کلائیوں پر ڈالی۔ اس نے واقعی کبھی چوڑیاں نہیں پہنی تھی۔ ڈونٹ وری، ایک دن وہ بھی پہنا دوں گا، اسے تنزن کہتا وہ اس کے پاؤں سے چھوٹا سا کانٹا چبھا تھا وہ نکال گیا۔ چیک کرو، فیل ہو رہا ہے کانٹا اور درد؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ شنایا نے پاؤں نیچے رکھا تو اب اسے درد نہیں ہو رہا تھا۔ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا، وہ خوشی سے چہکی تو کبیر نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے باہر کی جانب راہ لی۔ ارے جعلی ڈاکٹر، بات تو سنو، اپنی فیس تو لیتے جاؤ۔ شنایا نے اسے ناک چڑھاتے ہوئے پیچھے سے پکارا تو اس نے غصے سے مڑ کر شنایا کی جانب دیکھا۔ اپنی یہ زبان تھوڑی دیر کے لیے بند کر لو تو یہی میری فیس ہوگی، اور خبردار پیچھے سے مجھے آواز دی تو۔ وہ اسے غصے سے وارن کرتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ شنایا اپنا پاؤں ٹھیک ہو جانے پر بہت خوش تھی کہ تبھی وہ یوں ہی بے دہانی میں گیلری کی جانب بڑھ گئی۔ ڈاکٹر کبیر اپنی گاڑی میں بیٹھتے جا رہے تھے تو دوسری طرف سے لو برڈز کی گاڑی اندر جاتی دکھائی دی۔ سامنے ہی ایک بنگلہ تھا جہاں وہ لو برڈز رہتے تھے۔ شنایا نے اندر آتے فوراً اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگائے۔ ارے لڑکی، آرام سے، ابھی کانٹا چبھا ہوا تھا تو چلا نہیں جا رہا تھا، اور اب کیسے بھاگ رہی ہو؟ سعدیہ بیگم نے اسے ڈپٹا، جبکہ وہ انسنی کرتی اپنے کمرے میں پہنچتے دوربین نکالتے، کمرے کی لائٹس آف کی اپنے کمرے کی ونڈو کے پاس چھپ کے بیٹھتی، ان کو نظر میں رکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے چپ کے اندر کی جانب بڑھتے، ساتھ لپ کسنگ بھی کر رہے تھے۔ انہیں ایسا کرتے دیکھ شنایا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ فوراً پیچھے ہوتے اپنے دل کی اتھل پھتل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی، آنکھیں میچ گئی۔ توبہ توبہ، کتنے بے شرم ہیں یہ! بندہ بیڈ روم میں رومانس کر لے، جدھر دیکھو شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ جنگیوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی بس ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں۔ شنایا نے کانوں کو ہاتھ لگایا، لیکن تجسس طبیعت کی بنا پر پھر سے دوربین لگائے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اس کے کمرے کی ونڈو سے ان کا پورا گھر کا ایریا ہی دکھائی دیتا تھا۔ شنایا ان دنوں کالج سے فری تھی، کرنے کو کچھ تھا نہیں تو یہی کام کر رہی تھی۔ اب وہ کمرے میں گھستے فیری لائٹس آن کرتے، وہ پھر کسی بات پہ مسکراتے ایک دوسرے کو ہگ کرتے، گھماتے کسنگ پہ آ گئے، اور اب جنونی ہوتے ایک دوسرے کو باہوں میں بھرے ساری حدیں پار کرتے جا رہے تھے۔ یہیں پہ شنایا کی بس ہوئی۔ اللہ معافی، میں بھی کیا ان کی جاسوسی کرنے لگی۔ فوراً جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتے وہ منہ سے لگا گئی۔ کیا ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ اتنے بے شرم ہوتے ہیں کہ اف، توبہ توبہ! ان کے ایریا میں یہ کپل نیا نیا شفٹ ہوا تھا، شاید انہوں نے یہ بنگلہ خریدا تھا، پر شنایا کو یہ تجسس تھا کہ وہ صرف 2 اکیلے ہی وہاں رہتے ہیں، ان کی فیملی کا اور کوئی ممبر کیوں نہیں؟ یہ سوچ آتے ہی وہ ان کی جاسوسی کرنے پر مامور ہو گئی۔ وہ بہت کم ہی گھر پائے جاتے، اور جب بھی وہ گھر ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہی ہوتے، نہ دن دیکھتے نہ رات۔ شنایا باہر سے سعدیہ بیگم کی آواز سنتی وہ چونکی اور اٹھ کے باہر بھاگی۔ جی ماما، فوراً کچن میں آؤ، ہاتھ بٹاؤ میرا۔ وہ اسے آرڈر لگاتی خود واپس کچن میں چلی گئی، جبکہ شنایا کی ایک بار نگاہ پھر سے سامنے بالکنی میں جا ٹھہری، جہاں اس وقت صرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ سردا بھرتی سر چھٹکتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یہ سلطان پیلس تھا جہاں 3 افراد رہتے تھے، سعدیہ بیگم، ان کی بیٹی شنایا اور ان کا بھتیجا کبیر سلطان۔ کبیر سلطان کے والدین کی کچھ عرصہ پہلے
آگے پیچھے قدرتی طور پر ڈیتھ ہو گئی، جبکہ شنایا کے والد روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان تینوں کی زندگی کا محور بس ایک دوسرے کے ساتھ ہی جڑا تھا۔ خوشی ہو یا غم، بس ان تینوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ان کا فیملی بزنس جو سعدیہ بیگم کے منہ بولے بھائی سالار خان سنبھالتے تھے، جو ان کے شوہر کے دوست اور بزنس پارٹنر بھی تھے اور بہت قابل اعتبار شخص بھی۔ پلیز ماما مان جائے نا، صرف ایک دن کی بات ہے، جانے دینا۔ شنایا شاہ کو کالج سے فری ہونے پہ دوستوں کے ساتھ ٹرپ کے لیے مری جانے کا پروگرام بن گیا، لیکن اسے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ 2 دن سے لگاتار وہ اپنی ماما سے اجازت لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سعدیہ بیگم اسے کسی صورت بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی شنایا اتنی ہوشیار اور چالاک نہیں، وہ اپنی حفاظت کیسے کرے گی، اور ایک دن اور رات کے لیے وہ اسے خود سے دور کر دیں ایسا تو ممکن ہی نہ تھا۔ ان کی جان بستی تھی اپنی اکلوتی بیٹی میں، سب سے زیادہ اس کے نخرے بھی وہ خود اٹھاتی تھیں اور سختی بھی خود ہی کرتی تھیں، پر ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ضدی اور نازک مزاج ہو گئی تھی، اور شرارتی تو حد سے زیادہ تھی۔ ہرگز نہیں، میں آپ کو اتنی دور نہیں بھیج سکتی، اور وہ بھی ایک رات اور دن کے لیے، میرا دل نہیں مانتا۔ میرے بچے، انہوں نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگاتے کہا، ماما پلیز جانے دینا، میری سب فرینڈز جا رہی ہیں، ایک میں ہی نہیں ہوں گی، اور میرا اتنا دل کرتا ہے کہ میں اپنی فرینڈز کے ساتھ انجوائے کروں، گھوموں پھروں، لیکن آپ نے کبھی بھی مجھے نہیں جانے دیا۔ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں مری دیکھ لوں، پہاڑوں پر برستی برف دیکھوں۔ پلیز ماما مجھے جانے دینا، پلیز 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 پلیز۔ وہ پھر سے ان کے سینے کے ساتھ سر ٹکائے ہوئے بار بار انہیں منانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی فضول کی ضدوں سے اب تنگ پڑنے لگی تھیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہی اس نے ضد کر کے ایک بہت مہنگا موبائل لیا تھا، حالانکہ سعدیہ بیگم نے منع بھی کیا، لیکن بیٹی نے ایک نہ سنی اور اس نے لے کے ہی دم لیا۔ اچھا میں سوچوں گی، فی الحال اس ٹاپک کو یہیں کلوز کرو اور جا کر سو جاؤ، انہوں نے نیم رضامندی کے ساتھ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو کو دیکھتے کہا۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ ماما، یو آر دی ورلڈز بیسٹ ماما۔ خوشی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگی، جبکہ کچھ عرصہ قبل جب شہاب شاہ زندہ تھے تو وہ اس کی ہر خواہش پوری کیا کرتے تھے، کہ ایک بار سعدیہ بیگم نے ٹوک دیا، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کر کے خراب کر رہے ہیں؟ لڑکی ذات ہے، اگلے گھر بھی جانا ہے اس نے۔ سعدیہ بیگم فی الحال ایسی باتیں نہ کریں، میرے لیے میری بیٹی میری شہزادی ہے، اور جو میری بیٹی کی زندگی میں آئے گا وہ اسے ملکہ بنا کے رکھے گا، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ ان کی باتوں کو یاد کرتے سعدیہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کتنے خواب سجائے تھے دونوں نے اپنی بیٹی کو لے کر، لیکن موت کب دیکھتی ہے کسی کے خوابوں کو؟ وہ تو آتی ہے اور لے جاتی ہے۔ وہ آج بہت افسردہ تھی، شوہر کو یاد کرتے وہ بھی دکھی ہو رہی تھی۔ اف، بس کریں ایس پی، اور کتنا سونا ہے، اٹھ جائیں۔ وہ کوئی تیسری بار اسے اٹھانے آئی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ساری رات جگائے رکھتی ہو، اپنی شدتوں سے نڈھال کر دیتی ہو، اور پھر اب دن کو بھی نہیں سونے دیتی۔ آخر تمہیں چاہیے کیا میری جان کے عذاب؟ وہ کروٹ بدلتا اسے اپنے اوپر گراتا اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ میرے ساتھ اب کچھ کیا ایس پی تو منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ میں 3 بار شاور لے چکی ہوں، اب مزید نہیں لے سکتی، اس ٹھنڈ میں مر جاؤں گی، وہ دہائی دیتے بولی، جبکہ اب انزلہ کو اس کی نیند خراب کرنے کی سزا تو ملنی ہی تھی۔ چلو ایک بار اور لے لینا میری خاطر، وہ اس کی سانسوں پہ اپنی گرفت جماتے بولا کہ وہ مچل کے رہ گئی۔ پینک کیوں ہو رہی ہو، ساتھ دو میرا، وہ اسے تھوڑا ڈپٹ گیا۔ پردے تو آگے کر لیں ایس پی، وہ اس کے کاندھے پہ چپت مارتے مسکراتے بولی۔ چھوڑو کوئی نہیں دیکھتا، وہ لاپرواہی سے بولا اور اس پہ جھکا۔ آپ کو لگتا ہے کوئی نہیں دیکھتا ہوگا، سامنے رہتی ہے ایک لڑکی، ایک دن میری نظر پڑی، اس کی نظریں ہمارے گھر پہ ہی ہوتی ہیں، مجھے دیکھ کے بجائے ہیلو ہائی کرنے کے فوراً نظریں پھیر کے چھپ گئی، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ انزلہ اسے ڈیٹیل سے بتا رہی تھی۔ چلو دیکھنے دو، لڑکی ہی ہے نا، کچھ سیکھ لے گی۔ وہ پھر بھی سیریس نہیں لے رہا تھا، اس کی گردن میں منہ چھپاتا وہاں لو بائٹس بنانے لگا، جو ان دونوں کا فیورٹ کام تھا۔ ایس پی سٹاپ، وہ لڑکی ہے، وہ دیکھ لے۔ واہ، اگر اس کی جگہ کوئی لڑکا، زبان کھینچ لوں گا تمہاری، جو کوئی فضول کی بکواس کی تو۔ وہ اس کا گلا اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے گیا، لیکن دباؤ بالکل نہ بڑھایا۔ لگا نہ برا؟ مجھے بھی لگتا ہے جب کوئی اس طرح کی بات آپ کریں، سمجھے آپ؟
وٹ ایور۔ شازل نے بستر کو ایک دم چھوڑا۔ اس کا سارا موڈ اس کی حسین بیوی نے پل میں خراب کر دیا تھا۔ منہ پہ ہاتھ پھیرتا وہ اپنے ڈولے اور مسلز کو ایک بار آئینے میں روز کی طرح سراہتا۔ اپنا موبائل اٹھا کے چیک کرنے لگا۔ اس نے 2 دن کا آف لیا تھا۔ اسے دن بھر کی رپورٹ سینڈ کر دی جاتی تھی۔ سنو ایس پی، آج آپ کو چھٹی ہے تو کہیں گھومنے چلیں؟ وہ کروٹ کے بل لیٹی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، موڈ نہیں۔ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے باڈی بلڈر وجود کو دیکھتا آنکھوں ہی آنکھوں میں ماشاءاللہ بول گیا۔ وہ کبھی کبھار خود پسند ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ جا سکتے ہیں نا؟ وہ اس کے قریب آئی۔ میرا موڈ تو ہے نا؟ وہ اس کے شرٹلیس سینے پہ ہاتھ پھیرتی خمار آلود لہجے میں بولی۔ تمہیں کس چیز کا موڈ ہو رہا ہے، ذرا کلیئر کرنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں پھر سے اپنے لیے طلب دیکھتا محسوس ہوا تھا، اور اگلے ہی پل وہ ذرا سا اوپر ہوتی اس پہ جھکی۔ دھڑکنیں اس کے چٹانی سینے سے بجھی تو وہ بھی ان لمحوں کے حصار میں جکڑتا چلا گیا۔ فائنلی شنایا کو مری جانے کی اجازت مل گئی تھی، اور وہ اپنی کالج کے دوستوں کے ساتھ مری جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بیگ اٹھائے ہوئے وہ سیڑھیاں اترتے فون پہ اپنی دوست میرم کے ساتھ محو گفتگو تھی کہ اچانک سے اس کی زوردار ٹکر کبیر شاہ کے ساتھ ہوئی۔ بیگ چھوٹ کر سیڑھیوں سے نیچے گرا، اس سے پہلے کہ وہ بھی لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گرتی۔ کبیر شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ موبائل بھی شنایا کے ہاتھ سے چھوٹتا ہوا نیچے گرا۔ شنایا نے سانس روکے ہوئے یہ منظر دیکھا۔ ہائے، میرا موبائل، میرا بیگ، سب کچھ گرا دیا۔ آپ دیکھ کے نہیں چل سکتے جعلی ڈاکٹر؟ شنایا نے منہ پھلاتے ہوئے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پہ کبیر اس کی اتنی تیاری دیکھتا ٹھٹکا تھا جیسے وہ کہیں جا رہی تھی، اور اب اس کی سوالیہ نظریں نیچے کھڑی اپنی چچی جان کے اوپر تھیں، جبکہ شنایا اب اس سے خود کو چھڑاتے ہوئے سیڑھیاں اترتی نیچے جا کر اپنی چیزیں اٹھانے لگی۔ تھینک گاڈ میرا موبائل بچ گیا، ورنہ جعلی ڈاکٹر کو میں نے نہیں چھوڑنا تھا، اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چچی جان، یہ کہاں جا رہی ہے؟ کبیر نے بہت سنجیدگی سے اپنی چچی جان سے پوچھا۔ میں اپنی فرینڈز کے ساتھ مری جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اب تم میری ماما کو مت ورگلانا میرے خلاف، وہ آلریڈی مجھے اجازت دے چکی ہیں، تو ولن بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے اسے وارن دیتے انگلی اٹھا کے کہا، اور اپنا بیگ اٹھایا۔ اوکے ماما، میں چلتی ہوں، اترا کے کہتے ہوئے وہ ماں کا ہاتھ تھام گئی۔ نہیں چچی جان، یہ نہیں جائے گی۔ اچانک سے ڈاکٹر کبیر کی بات سنتے ہوئے شنایا کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ جب میری ماما نے مجھے اجازت دے دی، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا اس طرح مجھے روکنے کا۔ وہ تھوڑا بدتمیزی پہ اتر آئے۔ کبیر کالج فرینڈز کے ساتھ ساری مل کے جا رہی ہیں، سیکیورٹی گارڈ بھی ان کے ساتھ ہوگا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، سعدیہ شاہ نے کبیر کو سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ شنایا کو اپنی ماما کو یوں صفائی دیتے ہوئے بالکل اچھی نہ لگی۔ وہ کون ہوتا تھا اس کی ماما سے صفائیاں لینے والا؟ نہیں چچی جان، یہ نہیں جائے گی۔ مجھے کسی بھی سیکیورٹی گارڈ پر، کسی بھی ادارے پر اتنا یقین نہیں کہ اس کو اکیلے کسی کے بھی ساتھ بھیج دوں، اس لیے اس بات کو یہیں ختم کریں۔ شنایا اندر جاؤ، وہ جواب دیتا حق سے بول رہا تھا، اور شنایا کے تو پیر لگی سر بجھی تھی۔ ہرگز نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں جا رہی ہوں، اور خبردار آپ میرے راستے میں آئے تو۔ اس کی ٹون یکدم بدلی۔ ڈاکٹر کبیر نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینجی اور اپنی چچی جان کی جانب دیکھا۔ شنایا اندر جاؤ۔ سعدیہ شاہ بھی اب کی بار کبیر کی زبان بولی تو اس نے مزید آپے سے باہر ہوتے غصے سے کبیر کو دیکھا۔ ماما، آپ مجھے اجازت دے چکی ہیں، اب اس جعلی ڈاکٹر کی وجہ سے آپ مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ شنایا، وہ نم لہجے میں رو رہی تھی، جبکہ سعدیہ شاہ کی اونچی آواز سے پکارنے پر وہ ایک دم سے سہم گئی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، جاؤ اندر۔ اب کی بار وہ تھوڑا غصے سے بولی تو شنایا ڈاکٹر کبیر کو غصے سے گھورتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ چچی جان، میں جانتا ہوں آپ کو میری بات بری لگ رہی ہوگی، لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ میں کیوں منع کر رہا ہوں۔ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اتنی دور اس کو ایسے بھیج دیں۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ اپنی چچی جان کے قریب ہوتا ان کا ہاتھ تھامے دھیمے لہجے میں سمجھاتے بولا۔ جانتی ہوں کبیر، لیکن دیکھو نا کتنی ضدی ہے، جب سے اس کے بابا کی ڈیتھ ہوئی ہے اور زیادہ ضد کرنے لگی ہے۔ اس کی ضد کے آگے میں چپ ہو گئی۔ وہ گہرا سانس خارج کرتے دھیمی آواز میں بولی، چچی جان اس کی ہر بات کو مت مانا کریں، وہ بگڑ رہی ہے۔ کبیر کی بات پہ سعدیہ شاہ سوچ میں پڑ گئی، جبکہ دیوار کے پیچھے چھپ کے ان کی باتیں سنتی ہوئی شنایا کے دل میں کبیر کے لیے شدید نفرت نے سر اٹھایا، اور اب نہ جانے یہ نفرت کون سا طوفان لانے والی تھی۔
وہ غصے سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے اب پکا ارادہ کر لیا تھا وہ باہر نہیں جائے گی، اس کمرے میں ہی بند رہے گی، اور کمرے میں اس کا ایک ہی مشغلہ ہوتا، سامنے والے بنگلے میں موجود لو برڈز کی جاسوسی کرنا۔ کالج ٹرپ پر نہ جانے کا دکھ شنایا کو بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ پورا ایک ہفتہ وہ باہر ہی نہ نکلی، نہ اپنی دوستوں سے بات کی، یہاں تک کہ سب سے اس نے بات چیت بند کر دی۔ اس کی ماما اسے بلاتی تو وہ اگنور کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ جاتی۔ کھانا پینا بھی وہ اپنے کمرے میں ہی منگوا رہی تھی، نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی سامنے آتی تھی۔ ایسے میں سعدیہ اس بات کی ٹینشن لیتے ہوئے بیمار پڑ گئیں۔ انہیں بہت تیز بخار ہو گیا۔ کبیر گھر آیا تو اسے چچی جان کے بخار میں مبتلا ہونے کی خبر ملی، تو وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے سیدھا ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ان کا بخار چیک کیا اور انہیں میڈیسن دیتا۔ وہ ملازمہ سے ان کے لیے نرم غذا بنانے کی ہدایت دیتا۔ واپس ان کی جانب مڑا۔ کس چیز کا سٹریس لے رہی ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ وہی نرم خو لہجہ جو اس کی شخصیت کا خاصا تھا۔ اس وقت سعدیہ شاہ کو وہ اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوا۔ کبیر، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں بیٹا، اور دوست کم دشمن زیادہ ہیں، اس بات کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ شنایا شاہ کی رخصتی کر دوں۔ ان کی بات پہ ڈاکٹر کبیر ایک بار کو چونکا۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں آپ؟ گھر کے اندر شنایا محفوظ ہے۔ وہ الجھا تھا۔ جانتی ہوں محفوظ ہے، لیکن دن بدن اس کی ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں، وہ کہیں غصے میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا دے۔ ڈر لگتا ہے مجھے اس بات سے، اور میں جانتی ہوں کہ تم اسے سنبھال لو گے، تمہارے بچپن کی منکوہا ہے وہ۔ یہ بات وہ نہیں جانتی، لیکن تم تو جانتے ہو، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تم دونوں کا نکاح بھی دوبارہ کروں گی اور رخصتی بھی ساتھ ہی کر دوں گی۔ ان کی بات پہ کبیر نے دونوں ہاتھوں کی مٹھی بناتے ہوئے ٹھوڑی کے نیچے رکھتے گہری سوچ میں ڈوبے انہیں دیکھا۔ آپ جانتی ہیں وہ ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی، کیا یہ صحیح ہے؟ کبیر تھوڑا سا پریشان ہو رہا تھا۔ 3 ماہ بعد شنایا 18 کی ہو جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں اس کی ماں ہوں، اس کی سرپرست، میں اس کی شادی کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جمعہ کو تم دونوں کا نکاح و رخصتی ساتھ کر دوں۔ وہ بھی بہت سادگی کے ساتھ، انہوں نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا تھا، اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں۔ کیا وہ راضی ہو جائے گی؟ اس ایک سوال پہ کبیر شاہ نے سعدیہ شاہ کو ایک مشکل دوراہے پر لا کھڑا کیا۔ ہونا پڑے گا، تم اس کی فکر نہیں کرو، اسے میں سنبھال لوں گی، تم شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے پورے حق سے کہا، تو کبیر شاہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ گاڑی میں تھے جب اچانک اس کی گاڑی پہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ انزلہ ڈاؤن، وہ چلایا۔ انزلہ نے نیچے جھکتے اس کی گاڑی کی ڈیش بورڈ سے گن نکالتے جوابی فائرنگ کی۔ شازل نے گاڑی کی سپیڈ کو بڑھا دیا اور خود ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھالے دوسرے ہاتھ سے ایک اور گن نکالتا۔ وہ بھی فائر کرنے لگا۔ انزلہ فائر کرتی کہ گاڑی کی سپیڈ تیز دیکھتی۔ وہ چکرا گئی۔ اسے گاڑی کی تیز سپیڈ سے ہمیشہ خوف آتا تھا، اور اب بھی وہ چکرائی کہ اسی پل کسی نے اس پر گولی چلائی۔ گولی شیشہ توڑتی اندر آئی تھی، پر وہ اس سے پہلے چکرا کے نیچے گری۔ گولی گاڑی کی سیٹ کی پشت کو لگی۔ شازل کا دل ہول اٹھا۔ اگر وہ نیچے نہ گرتی تو گولی سیدھی اس کے سر میں لگنی تھی۔ انزلہ اوپر نہیں آنا، وہ گہرے سانس بھرتے بولا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ اس بات میں سر ہلا گئی، جبکہ وہ اب بھی جوابی کارروائی کرتا۔ ان کی گاڑی کی ٹائر پنکچر کر گیا۔ تبھی اس کی گاڑی کو پولیس وین نے کور کیا اور وہ فائرنگ کرنے والوں کو جوابی کارروائی کرتے ناکام کر دیا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ گنڈوں کی گاڑی دیکھتا لب بھینچ گیا، جو ایک درخت سے ٹکرائی تھی، اور اب اس کے بونٹ میں آگ لگی اور دھواں نکل رہا تھا۔ پل بھر میں سب کچھ انڈر کنٹرول ہوا۔ شازل نے انزلہ کو سیٹ کے نیچے سے باہر نکالتے اپنے سینے سے لگایا تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ ٹھیک ہونا؟ وہ اس کی حالت دیکھتا تھوڑا پریشان ہوا، تو اس نے اس بات میں سر ہلاتے اسے حوصلہ دیا۔ وہ ہمیشہ اس کا حوصلہ بنتی آئی تھی، آج کیسے توڑ دیتی؟ دونوں باہر نکلے تو وہاں 3 سے 4 گنڈے تھے۔ ان میں سے 3 مارے جا چکے تھے، ایک زخمی تھا جو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا کہ تبھی ذرا سا دھیان بٹا، اور اس شخص نے پولیس انسپکٹر کی گن نکالتے ایس پی شازل پہ فائر کیا، پر اسی لمحے انزلہ اس کے آگے آ گئی اور گولی اس کی بازو میں چھید کرتی نکل گئی۔ وہ چیخ مارتے پیچھے ہوتے جھٹکا کھا گئی۔ انزلہ، وہ اسے ایک ہاتھ سے تھامتا اگلے ہی پل اس شخص کی کنپٹی پہ سیدھا فائر کر گیا اور وہ زمین بوس ہوا۔ شازل نے انزلہ کی جانب دیکھا جس نے عشق کی انتہا کر دی۔ کیوں کیا ایسا پاگل لڑکی؟ وہ روحان سے ہوتے بولا، جبکہ وہ درد برداشت کرتی مسکرائے۔ رزق ہے تو عشق ہے۔ وہ بے ہوش ہو رہی تھی۔ شازل اسے باہوں میں بھرے گاڑی میں ڈالتا ہاسپٹل کا رخ کر گیا۔
میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی ماما، میں اس جعلی ڈاکٹر کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ جیسے ہی شنایا کو اس کی نکاح اور رخصتی کی خبر ملی، وہ انہی قدموں پر بھاگتے ہوئے اپنی ماما کے کمرے میں آئی تھی اور اب غصے سے اس نکاح سے انکار کر رہی تھی، جس پر سعدیہ بیگم کو انتہائی غصہ آیا۔ شنایا، تمہارا اس کے ساتھ بچپن میں ہی نکاح ہو گیا تھا اور یہ تمہارے بڑے بابا کی خواہش پہ ہوا تھا، تمہارے بڑے پاپا اور تمہارے پاپا کے کہنے پہ، جو کہ اب دونوں اس دنیا میں نہیں۔ انہی کی خواہش تھی کہ تم ان کی بہو بنو، اور میں نہیں چاہتی کہ اب مزید دیر کی جائے، اس لیے سب کچھ سوچتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے، اور اب مزید اس سے زیادہ صفائی نہیں دوں گی۔ بیٹی ہو اس لیے یہ بتا رہی ہوں، جان سے بھی عزیز ہو۔ ماما، یہ میرے ساتھ ظلم کر رہی ہیں آپ جس سے کہیں گی میں شادی کر لوں گی، لیکن پلیز بس اس جعلی ڈاکٹر سے مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ ابھی مجھ پہ اتنا روب جماتے ہیں، تو جب آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گی تو وہ تو مجھ پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیں گے۔ پلیز ماما، آپ جیسے کہیں گی ویسا کروں گی، بس ان سے میری شادی مت کروائیں۔ وہ التجائی انداز میں بولتی انہیں تکلیف دے رہی تھی۔ شنایا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم اس کے نکاح میں ہو، اس کے علاوہ میں تمہاری کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ ایسے تھوڑے ہی ہوتا ہے ماما، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا، اور اب آپ اچانک کہہ رہی ہیں کہ میں اس شخص کو اپنا شوہر مان لوں جس شخص سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ اپنی نفرت کا برملا اظہار کرتے ہوئے وہ ارد گرد دیکھنا بھول گئی تھی۔ دروازے سے اندر کمرے میں داخل ہوتے کبیر کے قدم بری طرح ٹھٹکے۔ شنایا کی پیٹھ تھی، اس نے کبیر کو نہیں دیکھا تھا۔ اب تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ نکلے شنایا، ورنہ تم اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ سعدیہ شاہ نے پہلی بار اسے غصے سے ڈانٹ کر کہا تو آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھنے لگی، جس پہ سعدیہ شاہ کا دل بری طرح پسیجا۔ لیکن آج اگر وہ نرمی کرتی تو وہ منمانی کرتی، اس لیے سختی سے اسپاٹ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا۔ تو وہ روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کی جانب بڑھنے لگی کہ دروازے میں استادہ کبیر شاہ کو دیکھتی ایک نفرت کی نگاہ اس پر ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اچانک سعدیہ شاہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ کبیر نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دے کر بٹھایا، پانی پلاتے ان کو حوصلہ دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کبیر بری طرح ان کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، فکر نہیں کرو، دکھی لہجے میں بولتے وہ اپنی آنکھیں میچ گئیں، جبکہ کبیر شاہ کا ہاتھ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ ان کی انسیکیورٹی دیکھتے ہوئے کبیر شاہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کبیر، میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت غلط باتیں کر جاتی ہے، تمہارا دل بھی دکھاتی ہے، لیکن پھر بھی میری تم سے یہی درخواست ہے، کبھی بھی اس کی باتوں پہ آ کر اس سے باز پرس مت کرنا۔ وہ معصوم ہے، جس طرف ڈھالو گے ڈھل جائے گی۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی کی باتیں سنتے ہوئے کبیر کے دل میں اس کے لیے نرم جگہ بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ اس کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے جگہ صاف کر رہی تھی۔ اچھا چچی جان، آپ فکر نہیں کریں، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں شنایا سے بیزار تھا، لیکن اپنی چچی جان کو مطمئن کر گیا۔ ان کے چہرے پر سکون سا دیکھتے ہوئے کبیر کو بھی سکون آنے لگا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے اب؟ وہ ڈاکٹر ساریہ سے پوچھتا بے چین لگا۔ ڈونٹ وری، شی از فائن، اینڈ ایک خوشخبری بھی ہے ایس پی صاحب۔ ڈاکٹر تھوڑا مسکرائی تھی، وہ اس کا پولیس یونیفارم دیکھ چکی تھی۔ وہ جو اندر کی جانب بڑھنے لگا تھا ایک پل کو تھمسا گیا۔ یو آر گوئنگ ٹو بی فادر، کانگریچولیشنز، وہ بتاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں ایک پل کو گہری سنجیدگی چھائی تھی۔ ڈاکٹر ساریہ ایک دم سنجیدہ ہوئیں۔ وہ کافی ویک ہیں، انہیں بہت کیئر کی ضرورت ہے، شاید ان کی پہلے بھی کوئی سرجری۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ ایک نظر انہیں دیکھتا اندر کی جانب بڑھا، جہاں وہ ایک طرف بستر پر بیٹھی تھی۔ وہ بھی اس کی طرح ملک کی حفاظت کا کام کرتی تھی، کوئی پوسٹ نہیں تھی اس کی، لیکن وہ اپنے اندر جذبہ، شوق، جنون رکھتی تھی۔ اپنے شوہر سے ہی سیلف ڈیفینس سیکھا، مارشل آرٹ سیکھا اور گن چلانا بھی۔ اور ایک بار کے ہوئے حادثے نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ جب اسے اپینڈکس تھی، اس نے احتیاط نہ کیا، وہ بری طرح گری تھی اور اس کی اپینڈکس پھٹ گئی تھی۔ اس وقت جو ایمرجنسی میں اس کا آپریٹ ہوا، اس میں اس کی رائٹ سائڈ ٹیوب میں مسئلہ آ گیا، جس پہ ڈاکٹر نے پریگنینسی کے بہت کم چانس بتائے تھے، اور اگر کبھی ہو بھی گئی تو بہت زیادہ پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے تبھی شازل نے سوچ لیا تھا وہ بچہ نہیں کریں گے۔ جب زندگی کے کسی موڑ پہ بچے کی کمی محسوس ہوئی، وہ بچہ اڈاپٹ کر لیں گے، لیکن انزلہ کو لے کے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پر آج کی خبر سنتے وہ شوق میں تھا اور بنا پلک جھپکے انزلہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ کہیں بھی ڈھونڈنے سے خوشی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں ایک فکر تھی، اور وہ فکر انزلہ اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ اس کی فکر ہے، انزلہ مسکرائی تھی۔
وہ آگے بڑھتے شدت سے اسے گلے لگا گیا۔ گہرے سانس بھرتا وہ خود پہ قابو کر رہا تھا۔ ایک دم سے اسے انزلہ کو کھونے کا احساس جاگا۔ کیا ہو گیا ایس پی؟ میں ٹھیک ہوں۔ میرا ایس پی اتنا کمزور نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بس اتنا ہی بول پائے۔ انزلہ اگر تمہیں کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے چومتے بولا۔ آہ، گولی چھو کے گزری ہے پر درد ہے، وہ منمنائی، جبکہ چہرے پر بھرپور مسکان تھی۔ اس کے بازو کو چومتے وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کے پیٹ کو چھوتے بہت محبت سے بولا۔ آئی نو، مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ جب چاہے نواز دے۔ اگر اس نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے تو آگے کے ہر مرحلے کو بھی وہی آسان کرے گا۔ وہ اس سے بہت دھیرے سے بولی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے باہر آیا، بہت احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا۔ انزلہ، اب بہت احتیاط کرنی ہوگی، اور اب تم میرے ساتھ کسی مشن میں نہیں جاؤ گی۔ ایس پی، یہ زیادتی ہے، وہ نہ روٹھے انداز میں بولی تو شازل نے لب بھینچے۔ جب تک فری نہیں ہو جاتی تب تک میری بات ماننی ہوگی، وہ قطعی انداز میں بولا۔ ہائے اوئے، ایس پی کو اولاد کی فکر ہو رہی ہے، وہ اسے تنگ کرتے بولی کہ شازل نے اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کے گال پہ زور سے کاٹا۔ اولاد سے پہلے بیوی آتی ہے، اور بیوی کی فکر سب سے پہلے ہوتی ہے، اور تم بہت اچھے سے جانتی ہو مجھے کس کی زیادہ فکر ہے۔ اس کی بات پہ انزلہ نے گہرا سانس بھرتے اس کے سینے پہ سر رکھا۔ مجھے گود میں آنا ہے آپ کی، وہ لاڈ سے بولی۔ ابھی احتیاط سے بیٹھو، بازو پہ زخم ہے اور جھکنے کا کام بالکل مت کرنا۔ ہم کل گائناکولوجسٹ کے پاس جائیں گے، سارا ڈائٹ پلان لکھوائیں گے، اور طاقت کی میڈیسن بھی۔ کسی قسم کی بے احتیاطی نہیں کرنی انزلہ، میں سمجھا رہا ہوں۔ وہ اسے وارن دیتی نظروں سے دیکھنے لگا، جو اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اف، میں کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں، میرا ایس پی میری فکر میں گھائل۔ وہ اس کی بات پہ اسے گھور کے رہ گیا۔ کبیر شاہ کو لگا شنایا کافی ڈرامہ کرے گی، شور شرابہ کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور نکاح والے دن وہ خود آرام و سکون سے تیار ہوتی، نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کا اتنی جلدی سب خاموشی سے مان جانا کبیر کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ شنایا شاہ بنت شہاب شاہ، آپ کا نکاح کبیر اختر شاہ ولد اختر شاہ سے 5 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، اس نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے تو بھی وہی انداز تھا۔ مولوی صاحب اب کبیر کی جانب مڑے۔ کبیر شاہ ولد اختر شاہ، آپ کا نکاح شنایا شاہ بنت شہاب شاہ کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کبیر نے ایک نظر پردے کے پار گھونگھٹ اوڑے بیٹھی شنایا شاہ کی جانب دیکھا۔ جی قبول ہے، اور اگلے لمحے وہ قبول ہے کہہ گیا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کبیر کی بے اختیار نظریں ارحم خان کے اوپر اٹھی۔ دل میں اپنے دوست کے لیے دعا کرتے مسکرایا۔ لاکھ ناراضگی کے باوجود بھی وہ اس کے نکاح میں شامل ہونے آیا تھا۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ مولوی صاحب کے کہنے پر ارحم نے آگے بڑھ کے سب سے پہلے اسے گلے سے لگاتے مبارکباد دی۔ سب سے ملتا مبارکباد لیتا۔ وہ اب سعدیہ شاہ کے پاس آیا۔ چچی جان، آپ خوش ہیں؟ ان کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتا ہوا وہ ان سے سوال کرنے لگا۔ خوش؟ میں اس دن ہوں گی جس دن میری بیٹی خوش ہوگی، پر آج میں بہت مطمئن ہوں کبیر۔ میں نے اپنی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں دے دی، جو اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر کرے گا، انہوں نے پورے اعتماد انداز اور یقین بھرے انداز میں کہا۔ کبیر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے یقین پر مہر لگائی۔ ڈاکٹر کبیر رات کے تقریباً 11 بجے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا، یقیناً شنایا غصے میں لڑائی کے لیے تیار بیٹھی ہوگی، یا ہو سکتا ہے ڈریس بھی چینج کر لیا ہو۔ کبیر نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے دروازے کی ناپ پہ ہاتھ رکھا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ تقریباً اس سے 12 سے 13 سال چھوٹی تھی، اور بات بات پہ تو وہ اکثر بہت جذباتی ہو جاتی، اور اس کے بارے میں تو وہ شروع سے جانتا تھا کہ بہت ہی جذباتی ہے۔ اس کے جذباتی پن کو سوچتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا، لیکن پھر گہرا سانس بھرتے اندر داخل ہوا تو سامنے وہ اس کی سیج سجائے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر کبیر کو سخت حیرانی ہوئی۔ دروازہ لاک کرتا ہوا وہ اس کے قریب آیا۔ اسے لگا شاید شنایا اپنے ہوش و حواس میں نہیں، ورنہ اس سے اتنی خاموشی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ دھیرے سے اسے دیکھتا اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کبیر شاہ نے اس کا گھونگھٹ الٹا تو اس کا اسپاٹ چہرہ دیکھتا وہ ایک پل کو بالکل گنگ رہ گیا۔ وہ اس وقت 16 سنگھار کی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر کبیر کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس کی خاموشی پہ کبیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا مومی نرم و نازک ہاتھ تھامنا چاہا، اس پر بھی اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ اتنی ناراض ہو کہ بات بھی نہیں کر رہی؟ میں تو تم سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تم لڑو گی، لیکن تم تو بالکل خاموش ہو، اتنی جلدی ہار مان گئی، یقین نہیں آ رہا۔ سچ سچ بتاؤ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟
کبیر شاہ کی بات پہ شنایا نے پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت اور خوبرو مرد تھا، لیکن شنایا شاہ اس سے اتنی ہی نفرت کرتی تھی، اور اسی نفرت میں اس نے بہت خاموشی کے ساتھ رخصتی دے دی۔ اپنے مرحوم باپ اور تایا کی خواہش کے آگے وہ چپ کر گئی، لیکن وہ مائنڈ بنا چکی تھی کہ اس نے کبیر شاہ کا جینا حرام کرنا ہے، اس سے اتنا تنگ کرنا ہے کہ وہ خود اسے چھوڑ دے، اور اس کے لیے وہ اچھے پن کا ناٹک کرتی ہوئی خاموشی سے رخصت ہو کے کبیر شاہ کی دسترس میں آ گئی۔ کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں سوچا کہ میں آپ سے لڑوں گی؟ وہ نرم لہجے میں بولی، جبکہ اس کی آنکھوں نے اس کے الفاظ کا ساتھ نہ دیا۔ یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ وہ اسے کھینچ کے خود سے تھوڑا قریب کر گیا۔ وہیں شنایا کی بس ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پہ پش کرتے اسے پیچھے دھکیلا۔ ڈونٹ کلوز ٹو می۔ میں نے یہ نکاح اور رخصتی صرف اپنے مرحوم بابا کی خاطر اور ماما کے کہنے پر کی ہے، ورنہ شنایا شاہ آپ سے اتنی نفرت کرتی ہے نا کہ میرا بس چلے تو میں آپ کی جان لے لوں۔ نفرت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ کبیر کو پل میں عرش سے فرش پہ گرا گئی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری محبت میں پاگل ہوا جا رہا ہوں؟ میں نے بھی صرف چچی جان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے تمہیں اپنے نکاح میں لیا ہے، اور اس وقت تم یہاں بیٹھی ہو، ورنہ میرا بس چلتا تو… وہ ضد ہوا اس کی باتوں پہ اور بے بس بھی۔ یہی تو مسئلہ ہے، میرا بس نہیں چل رہا، کبیر غصے سے کہتے ہوئے اٹھتا ہوا کبڈ کی جانب بڑھا۔ اگر اتنی نفرت تھی آپ کو مجھ سے تو ماما جان کے سامنے اتنا اچھا بننے کا ناٹک کیوں کر رہے تھے؟ نہ کر دیتے، آپ کی بھی جان چھوٹ جاتی اور میری بھی۔ شنایا شاہ کی بات پہ کبیر نے زور سے کبڈ کو بند کیا کہ وہ اچھل کے ایک دم پیچھے ہوئی۔ اپنے چھوٹے سے دماغ میں نا ایک بات اچھے سے بٹھا لو، ہمارا تعلق شاہ خاندان سے ہے، اور یہاں طلاقیں نہیں ہوتی اور نہ ہی جدائیاں۔ جیو یا مرو، اب سے تم یہیں رہو گی، میرے کمرے میں، میری دسترس میں، سمجھی تم؟ اسے غصے سے کہتے ہوئے وہ اپنا ڈریس لیتے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شنایا شاہ نے اپنا اشتعال ضبط کرتے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچا۔ انجلا اور شازل گیلری میں کھڑے تھے۔ آج ان کی نظر سامنے بنگلے پر تھی، جہاں پہ دو نفوس آپس میں لڑتے دکھائی دیے۔ وہ نیو میرڈ کپل لگ رہا تھا، لگتا ہے نئے نئے جنگلی بلا اور جنگلی بلی ملے ہیں۔ انجلا نے لقمہ دیا۔ بری بات ہے، کسی کو یوں نہیں دیکھتے۔ شازل نے اپنی نگاہ پھیر لی تھی، اب وہ کھلے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، جب یہی لڑکی ہمیں تانگ چھانگ کرتی تھی تب سنگل تھی نا، اب لے مزے ڈبل ہونے کے۔ وہ کھلکھلا کے ہنستی، جبکہ شازل اب بھی سنجیدہ تھا۔ وہ اس کے کاندھے پہ سر رکھے ہوئے کتنی دیر کھوئی رہی۔ سامنے لائٹس آف ہو چکی تھی، پردے گر گئے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ اس قدر چپ کیوں ہیں؟ اس کی بات پہ شازل نے گہرا سانس بھرا۔ اتنا بڑا رسک کیوں لیا انسلا؟ وہ اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لیتا دھیمے سے بولا۔ کون سا رسک؟ گولی کھانے کا یا پریگننسی کا؟ تھوڑا کلیئر کریں نا ایس پی صاحب۔ وہ شریر انداز میں بولی۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی بہت بہادر ہے، ہر مشکل پریشانی کو ہنس کے سہ لیتی تھی، درد و دکھ سے چیخے نہیں مارتی تھی۔ ابھی گولی کا زخم تازہ تھا، لیکن اس بڑے دل والی لڑکی نے ایک بار بھی اف تک نہیں کی۔ آج میں بہت ڈر گیا تھا۔ ایسا دوسری بار ہوا ہے انسلا۔ ایک بار جب وہ حادثہ ہوا مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا، اور آج ایک پل کو میرا سانس تھم گیا تھا۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، آج کے بعد ایسا کبھی مت کرنا۔ وہ اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتا محبت سے بولا۔ ایسے تو نہیں کہتے، عشق بہت بڑا رسک ہے، جو اس میں کودا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ رسک ہے تو عشق ہے، ورنہ سب سود و زیاں۔ دل لگانا کھیل کب تھا، جان مانگے یہ جہاں۔ صبح شنایا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کہیں بھی کبیر کا نام و نشان نہیں تھا۔ رات کو بھی وہ اسے اپنے بستر سے دور کرتے اسے صوفے پہ سونے پر مجبور کر گیا۔ ابھی اٹھی تو کمر ہی اکڑی ہوئی تھی۔ فوراً بستر میں گھستی وہ کمفرٹر کو سر تک اوڑھ گئی۔ سکون سا اترا تھا اس کے اندر۔ جعلی ڈاکٹر خود اتنے نرم گرم بستر پہ سویا رات بھر، مجھے وہاں صوفے پہ سلا دیا، میری کمر ہی اکڑ گئی۔ وہ کمفرٹر میں گھسی رات کا سوچتی سر چھٹک گئی، اور کچھ ہی دیر میں نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوتی اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ سعدیہ بیگم کی خواہش پہ ولیمے کی بھی چھوٹی سی تقریب گھر میں ہی رکھی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ بنے۔ شنایا بظاہر سب کو نارمل نظر آتی، لیکن کبیر جانتا تھا کہ وہ کتنی نارمل ہے، جس نے اب تک کبیر کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیا تھا۔ ہائے! ولیمے کی تقریب میں پڑوس سے وہ کپل بھی آیا تھا۔ شنایا اس لڑکی کو روبرو دیکھتے ایک پل کو سٹپٹا گئی۔ آپ؟ جی میں۔ شادی مبارک ہو۔ وہ ہنسمکھ لڑکی مسکرا کے بولی۔ تھینکس۔ ویسے ارینج میرج ہے یا لو؟ انجلا نے قریب ہوتے پوچھا۔ شنایا اس کی پہلی بار پہ اس قدر فرینک ہونا محسوس کرتی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ویسے مجھے ارینج لگ رہی ہے، ورنہ رات کو آپ لوگوں کی لڑائی جھگڑے کی آوازیں نہ آتی۔
اب کی بار انزلہ نے پہلی بال پہ ہی چھکا مارا۔ وہیں شنایا کو کھانسی کا دورہ پڑا تو انزلہ نے پاس ٹیبل سے جلدی سے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ آپ چھپ چھپ کے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار شنایا نے خفگی سے کہا، نہیں تو میرے پاس تو دوربین بھی نہیں ہے۔ ویسے پہلی رات کون لڑتا ہے؟ پہلی رات تو پیار کرنے والی ہوتی ہے۔ اتنے دن سے دیکھ رہی ہو، کچھ سیکھا بھی نہیں۔ وہ اسے آج آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شنایا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ارے ڈونٹ وری، میں لڑنے نہیں آئی، ولیمہ اٹینڈ کرنے آئی ہوں۔ انجوائے کرو ولیمہ چھوٹی لڑکی، اور کوشش کرو اپنے لائف پارٹنر سے عشق کرو، دیکھنا دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ جسٹ ٹرائی اٹ۔ اور ہاں، آج رات جو بھی کرنا احتیاط سے کرنا۔ جہاں آپ کی بالکنی سے ہمارا پورا گھر دکھائی دیتا ہے، وہیں ہمارے کمرے کی گیلری سے آپ کا پورا بنگلہ اور کمروں کے اندر کا منظر بھی نظر آتا ہے۔ سو بی کیئرفل۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتی جا چکی تھی، جبکہ شنایا صرف پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ ان کی شادی کو تقریباً 2 ماہ ہونے والے تھے۔ دونوں کے بیچ چھوٹی موٹی نوک جھونک اب تک چل رہی تھی، یا شاید دونوں ایک دوسرے کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ شہاب شاہ پہلے سیاست کا حصہ تھے، جس وجہ سے ان کے دوست کم اور دشمن زیادہ تھے۔ سیاست چھوڑنے کے بعد بھی انہیں دھمکی بھری کالز آتی رہتی تھیں، جس میں ان کی بیٹی کو نشانہ بنائے جانے کی بات ہوا کرتی۔ اور پھر ان کی اچانک حادثاتی موت نے کبیر اور سعدیہ بیگم کو بہت ڈرا دیا۔ وہ شنایا کو لے کے کسی قسم کا رسک نہیں لیتے تھے، وہ کوئی فضول حرکت نہ کرتے۔ اسی لیے سعدیہ شاہ نے بیٹی کی رخصتی کر دی، کیونکہ اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی۔ کچھ دن بعد کبیر شاہ کو پتہ چلا کہ سعدیہ بیگم کا عمرے کا پروگرام بن گیا تھا۔ معمر اور معزز خواتین کا گروپ عمرے کے لیے جا رہا تھا، جن میں ان کی کچھ کزنز اور کچھ دوستیں بھی شامل تھیں، جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ شنایا نے انہیں جانے سے منع کیا، لیکن وہ جب سے بیماری سے اٹھی تھیں، ان کی بہت خواہش تھی اللہ کا گھر دیکھنے کی۔ اور پھر جب بلاوا آئے تو بندہ اپنی مرضی سے نہیں جاتا، رب کی مرضی سے ہی جاتا ہے، اور اس کا بلاوا آیا تھا۔ کبیر انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تو واپسی پہ شنایا کے لیے پھولوں کا بکے اور چاکلیٹس لیے گھر آیا۔ سعدیہ بیگم کے جانے پہ وہ بہت اداس تھی۔ وہ جاتے ہوئے اسے بہت کچھ سمجھا کے گئی تھی، جس میں سر فہرست کبیر کی عزت کرنا اور اس کی بات ماننا تھا۔ ان کے جانے کی اتنی اداسی تھی کہ ایئرپورٹ بھی انہیں چھوڑنے کبیر کے ساتھ نہ گئی۔ اس کی اداسی کی وجہ سے کبیر آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب جاتے وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا، وہ بستر میں دبکی پڑی تھی۔ کبیر نے اسے آواز دی، لیکن جواب نہ دارد۔ اس کے پاس آتے اس کا کمفرٹر ہٹایا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ او گاڈ! شنایا اٹھو، آنکھیں کھولو۔ وہ اسے اٹھا کے بٹھاتا اس کا ماتھا چیک کرنے لگا۔ بخار کیسے ہو گیا تمہیں؟ اس کی گری ہوئی طبیعت دیکھتا وہ بہت پریشان ہوا، پر وہ آنکھیں میچے بنا کسی بات کا جواب دیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں کھانا لگواتا ہوں، کھانا کھا کے میڈیسن لے لینا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھا تھا، مجھے کچھ نہیں لینا، اور اب مجھے تنگ مت کرنا، جعلی ڈاکٹر۔ وہ غصے سے کہتی پھر سے لیٹ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے شنایا، جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ مجھے انجیکشن لگانا پڑے گا۔ وہ اسے ڈراتے ہوئے بولا۔ انجیکشن؟ وہ بھی شنایا کو۔ منہ دھو کے رکھیں، وہ اسے منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ تو کبیر سچ میں انجیکشن نکال لایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیچھے کریں اسے۔ وہ گھبرا کے بیڈ کے دوسرے حصے تک پہنچ گئی۔ چہرہ انتہائی سرخ ہوا۔ جب کھانا نہیں کھانا، میڈیسن نہیں لینی، تو پھر انجیکشن ہی لگانا پڑے گا نا۔ بستر پہ چڑھ کے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے وہ اسے بری طرح ڈرا گیا۔ نہیں، پیچھے ہٹیں پلیز، مجھے نہیں لگوانا۔ میں کھا لوں گی کھانا، جو کہیں گے وہ کروں گی۔ وہ فوراً راضی ہوئی۔ نہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب تو انجیکشن ہی لگے گا۔ کبیر اس کے ڈر سے محظوظ ہوتا اسے مزید تنگ کرنے لگا۔ آج ہی تو وہ قابو آئی تھی، ورنہ جس طرح ان 2 ماہ میں اس نے تگنی کا ناچ نچایا تھا، اتنی سزا تو بنتی تھی۔ وہ ڈر کے مارے اٹھتی باتھ روم کی طرف بھاگی۔ کبیر بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتی کبیر نے اسے جا لیا۔ وہ اس سے خود کو چھڑاتی پیچھے کی جانب ہوتے لڑکھڑائے۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی باتھ ٹب میں جا گری۔ کبیر جو اسے سنبھالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا اسے گرنے سے بچا رہا تھا۔ اسی کا ہاتھ تھامے شنایا بھی سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچانے کے چکر میں اسے بھی اپنے اوپر گرا گئی۔ دونوں ہی باتھ ٹب کے ٹھنڈے یک پانی میں گرتے گہری سانس بھر کے
اس کا سر باتھ ٹب سے لگنے سے پہلے کبیر نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے بچا لیا۔ وہ اس کی شرٹ کو تھامے تھر تھر کانپتی اس کے ساتھ چپکی۔ اس کا نسوانی حسن کبیر نے آج پہلی بار محسوس کرتے اپنے دل میں ہلچل محسوس کی۔ جوان جذبات نے بھرپور انگڑائی لی۔ وہ جھٹکے سے شنایا کو پیچھے کر گیا۔ اسے اپنے جذبات سے ڈر لگنے لگا۔ وہ پانی سے اٹھتی ٹھنڈ سے بھیگی حالت میں باتھ ٹب میں بیٹھی تھر تھر کانپنے لگی۔ کبیر باتھ ٹب سے باہر نکلا، اسے دیکھنے لگا۔ وہ سراسیمہ حالت میں کبیر کو دیکھتی آنکھیں میچ گئی۔ اس کے اندر ساری ہمت جواب دے گئی، کچھ بخار اور کچھ انجیکشن کا خوف۔ کبیر نے آگے بڑھ کر اسے باتھ ٹب سے باہر نکالا اور شاور کھولتا نیم گرم پانی کے نیچے کھڑا کرتا۔ اس کے ماتھے سے بخار کی حدت کو کم پڑتا دیکھ تھوڑا مطمئن ہوا تھا، لیکن اب وہ بری طرح ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، بار بار کبیر کے سینے میں چھپ رہی تھی۔ کبیر اور شنایا دونوں ہی شاور کے نیچے کھڑے بھیگتے جا رہے تھے۔ کبیر نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ اس کی گردن پہ اپنے لب رکھے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ اس کے لبوں کا لمس وہ اپنی گردن پہ محسوس کرتا، اسے اپنے سامنے کیے اب دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ جذبات کی رو میں بری طرح بہک چکا تھا۔ اس کا یوں اتنے نزدیک آنا، چپکنا اس کے اندر جائز جذبات جگا گیا، اور وہ اب مزید اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا بھی حق تھا کہ وہ اپنے جذبات اپنی بیوی پہ آشکار کرے۔ اس کی سانسیں تھمتے دیکھ وہ ذرا سا پیچھے ہوتا، پھر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دھنکنی کی مانند اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ اس وقت جذبات کی شدت اس قدر تیز تھی کہ کبیر کو بس وہ لڑکی اپنی روح میں شامل ہوتی چاہیے تھی، اور پھر دھیرے دھیرے وہ اپنے اور اس کے درمیان تمام پردوں کو گراتا چلا گیا۔ وہ اتنا بہک چکا تھا کہ یہ تک بھول گیا کہ وہ نازک سی لڑکی اس کی شدتوں پہ بے خود ہوتی ہوش و حواس کھو گئی ہے۔ شاور بند کرتا وہ اسے باہوں میں بھرے باتھ روم سے باہر آتا، اسے بستر پر لٹاتا، خود بھی اس پہ سایہ فگن ہوا۔ دھیرے دھیرے وہ اس پہ سایہ فگن ہوتا چلا گیا۔ وہ اس کی شدتوں پہ بے حال ہوتی اس کے سینے سے لپٹتی چلی گئی۔ شرم و حیا سے اس کی پلکیں ایسے گریں کہ وہ پھر اٹھ نہ سکیں۔ کبیر نے اسے بہت شدت سے اپنے جذبات سے روشناس کروایا۔ وہ نازک سی کلی ان جذبات کے آگے خود کو بے بس محسوس کرتی، اپنا آپ اپنے شوہر کو سونپ گئی۔ صبح اس کی آنکھ موبائل پہ آتی مسلسل کال کی وجہ سے کھلی۔ شنایا اس کے سینے پہ سر دھرے گہری نیند میں گم تھی۔ کبیر نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھاتے ویسے ہی لیٹے لیٹے موبائل کان سے لگایا۔ اس کے دوست کی کال تھی، اس کے قریبی دوست ارحم کی۔ بی جان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بی جان کی ڈیتھ کا سنتے مکمل جاگ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارحم ڈونٹ وری، میں پہنچتا ہوں۔ وہ کال بند کرتا، اپنے ساتھ چپکی اپنی کمسن بیوی کو دیکھتا، دھیرے سے اس کا سر تکیے پہ رکھتا، دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کا منموہنا چہرہ دیکھتے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ رات کو اس چھوٹی سی جان نے کبیر جیسے مضبوط مرد کو چھیلا تھا۔ اس کی سسکیوں کی گونج رات بھر پورے کمرے میں سنائی دیتی رہی۔ وہ جانتا تھا رات کو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا، پھر بھی وہ اس بات کا خیال رکھ گیا کہ اس کی بیوی بہت نازک تھی۔ اس کے نازک پن کو یاد کرتا وہ شاور کے نیچے کھڑا گہرا مسکرا دیا۔ باہر آیا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ کبیر کا دل نہ چاہا کہ اسے جگائے، لیکن رات بھر اسے اپنی شدتوں کی بارش میں بھگوتا۔ صبح کے وقت اسے چھوڑا تھا، اس لیے وہ اپنی نیند پوری کر لے اس کے لیے ملازمہ کو ناشتے اور میڈیسن کی ہدایت دیتا۔ وہ خود ارحم خان کی حویلی کی جانب نکل گیا۔ ایس پی شاذل اور انزلہ چھٹیاں گزارنے کاغان ناران چلے گئے۔ ڈاکٹر کی تجویز تھی کہ انزلہ کو کھلی فضاؤں کی سیر کرائیں، اور پھر وہ پیارا پاکستان دیکھنے کے لیے رختے سفر باندھ گئے۔ کاغان ناران کے بعد ان کا ارادہ سکردو جانے کا تھا، مطلب ان کا ٹور خاصا لمبا تھا۔ ان کے بنگلے میں خاموشی کا راج تھا، جو منظر وہ سامنے دیکھا کرتی تھی اب شنایا کے خود کے ساتھ وہ بیتتا تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی، اور اپنے اللہ سے معافی مانگتی کہ وہ دو میاں بیوی کی پرائیویسی میں گھسی تھی۔ وہ رات کے اس کا انتظار کرتی رہی، جو صبح سے یوں ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ اس شالی ڈاکٹر کو میری ذرا فکر نہیں، پتہ بھی ہے میں بیمار تھی، پھر بھی سارا دن یہ بندہ گھر نہیں آیا، کوئی احساس نام کی چیز ہی نہیں۔ رات کو اپنا مطلب پورا کرتا، صبح چلتا بنا۔ آ لینے دو اس جعلی ڈاکٹر کو، چھوڑتی نہیں سے۔ وہ سارے کشن تیار کر کے بیٹھی تھی۔ کبیر کافی وقت اپنے دوست کے پاس رہا، پھر رات کو وہ اپنی بیوی کے خیال سے اٹھایا۔ صبح سے اسے دیکھا نہیں تھا تو دل نے جذبات سے معمور ہوتے عجیب سی انگڑائی لی تھی۔ گھر داخل ہوتے ہی وہ اپنی شرٹ کے اوپری دو بٹن کھولتا، سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں وہ مزے سے پاپ کارن کھاتی LED پہ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ کبیر کو اچانک اندر آتا دیکھ اس کا سارا خون چہرے پہ آن سمٹا۔ اسے بالکل فریش دیکھتے کبیر کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔
اپنا چشمہ اتارتے وہ ایک طرف رکھتے دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے قریب جاتے اس کا سر تکیے پہ گرا گیا۔ اس اچانک افتاد پہ وہ بری طرح بوکھلائے۔ پاپ کارن اچھل کے دور جا گرے، جبکہ ڈھیر سارے کشن جو رکھے تھے انہیں اس نے باری باری کبیر پر اچھالنا تھا، اور اس وقت وہ وہیں منہ چڑھا رہے تھے۔ کبیر، اس نے آج پہلی بار اس کا نام لیا تھا، جس سے کبیر کے دل نے مزید منمانی کرتے اس سے اور قریب ہوا۔ چھوڑیں مجھے، وہ اسے پیچھے دھکیلتی اٹھنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی۔ شیر کے منہ کو مزیدار گوشت کا ذائقہ لگ گیا ہے، اب اسے دور کرنا ناممکن ہے۔ وہ آج پھر سے تمام پردے گراتا چلا گیا۔ اس کا جنون دیکھتے وہ خوف سے سمٹی جا رہی تھی۔ آج سمجھ آ رہا تھا عشق میں رزق کیوں ہوتا ہے۔ شرم و حیا کی لالی نے اس کے چہرے کا احاطہ کیے اسے مزید نکھار دیا تھا۔ کبیر شاہ کی شدتوں کے آگے وہ نازک جان سسک اٹھی، لیکن کبیر کی محبت کی نرم گرم بارش میں وہ پور پور بھیگتی چلی گئی۔ والسلام۔